एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं या फिर इंटरनेट से सीखी हैं। तो इनको एज ए 100% रूल नहीं लेंगे, बल्कि एज ए गाइड के तौर पर इसको देखना है ताकि आपकी मदद हो सके, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आना चाहिए। हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम है यूसुफ रफ़ीक और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पीबीआर टेक्सचर्स को। पीबीआर टेक्सचर्स क्या होते हैं, पीबीआर का मतलब क्या है, फिज़िकली बेस्ड रेंडरिंग, यानी कि जो आपने 3D मॉडल बनाया है उसके ऊपर आप ऐसे टेक्सचर्स लगाएंगे जो कि एक रियलिस्टिक तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और आपके पास एक रियल ऑब्जेक्ट और एक 3D ऑब्जेक्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। तो जब भी आप इंटरनेट से इस किस्म के टेक्सचर्स डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कई किस्म के शेडर्स मौजूद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं शेडर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टेक्सचर्स को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जान लेना चाहिए। अब टेक्सचर्स के अंदर कई किस्म के स्केल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह ग्रे स्केल इमेजेस यूज़ होती हैं। तो अब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में देखें तो वहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज़ का इफेक्ट यूज़ होता है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट वीडियोस और उसके दरमियान की वीडियोस को यूज़ किया जाता है डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स को जनरेट करने के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये ब्लैक और वाइट का मतलब क्या है। तो आज के जो टेक्सचर हम डिस्कस करेंगे उसी में भी ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो वाइट का मतलब क्या है और ब्लैक का मतलब क्या है। तो ब्लैक का मतलब है ज़ीरो, यानी कि जहाँ पे आपने ब्लैक टेक्सचर देखा या ब्लैक स्क्रैचेस वगैरह पड़ी हुई हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एरिया ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वाइट का मतलब है 255। टेक्सचर्स के अंदर ये जो दो कलर्स हैं ब्लैक एंड वाइट, ये क्यों यूज़ की जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, और वो ये है कि जो ब्लैक वैल्यूज़ हैं, जो ब्लैक कलर है, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक शेड जो है वो क्रिएट नहीं होगा, जबकि वाइट का मतलब है कि वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं रफनेस की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अगर आप एक टेक्सचर जो है वो डालते हैं जो कि जिसमें ब्लैक एंड वाइट एंड दरमियान में सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है ब्लैक वैल्यूज़ जो हैं, अगर आपने रफनेस की बात कर रहे हैं, रफनेस का टेक्सचर आपने जो है डाला है, तो ब्लैक वैल्यूज़ जो है वो रफ़ नहीं होंगी क्योंकि वो ज़ीरो है, ठीक है। जबकि जितना भी उस टेक्सचर के अंदर वाइट मटेरियल होगा वो 100% रफ़ होगा। एग्जैक्टली ब्लैक और वाइट के दरमियान 255 कम्बिनेशंस, या आप कह सकते हैं एक स्केल बनता है ग्रे कलर का, तो वो हाफ़ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो रफ़ भी होगा लेकिन इतना ज़्यादा रफ़ नहीं होगा। तो अगर आप रफनेस मैप की बात करते हैं तो वाइट जो है वो 100% रफ़ होगा, जबकि ब्लैक जो है वो 100% रफ़ नहीं होगा। दरमियान में वैल्यूज़ उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से एडजस्ट होंगी। तो ये तो एक मेन कॉन्सेप्ट था कि ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यही टेक्निक बाकी जो ग्रे स्केल टेक्सचर हैं उनमें यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो भी आप टेक्सचर बनाते हैं या डाउनलोड करते हैं उनमें मैं जो है वो दो टाइप्स आती हैं। एक ये है क्या वो मेटल है या फिर वो मेटल नहीं है, ठीक है। तो दोनों में बेसिकली आप फ़र्क के साथ से रखेंगे। मेटल जो है उसकी सरफेस अगर रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, अगर वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसकी अमाउंट 60 to 100% होगी, यानी कि वो 60 to 100% उस जगह से रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, यानी उसके अंदर आप जो बेस कलर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक और मेटल में फ़र्क ये होगा कि मेटल का वो पोर्शन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा, चाहे वो ग्रंजी हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल हैं उसमें आप डिफ्यूज़ कलर या बेस कलर जो कि आप कहते हैं वो उसको आप देख सकते हैं, उसकी रिफ्लेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं वो 5 to 10% आई थिंक इतनी होती होंगी, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपने ये एक फ़र्क है जो कि आपने ज़हन के अंदर रखना है कि आया आपका टेक्सचर मेटल है या नॉन मेटल है।
اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بیس کلر کے اوپر، جسے آپ ڈیفیوز میپ بھی کہتے ہیں اور اکثر اس کو البیڈو کے ساتھ بھی مکس کیا جاتا ہے۔ تو البیڈو اور بیس کلر یا ڈیفیوز کا آپس میں فرق کیا ہے؟ اتنا خاص کوئی فرق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ آپ کے پاس کلر کو ریپرزینٹ کر ہوتا ہے، بیسک مین امیج جو ہوتی ہے، جہاں سے بھی آپ امیج کہیں یا آپ خود بھی لیتے ہیں، وہ ایک بیس کلر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فرق اگر آپ ذہن میں رکھنا ہی چاہتے ہیں تو بیسک میں اور البیڈو میں یہی ہے کہ البیڈو میں جو شیڈوز ہوتے ہیں امیج میں، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، لیکن اوورآل ان تینوں کو سیم پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے: بیس کلر، البیڈو اینڈ ڈیفیوز میپ۔ بیس کلر کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف کلر انفارمیشن ہوگی، کسی قسم کی لائٹ انفارمیشن ان کے اندر نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کا کون سا پورشن ریفلیکٹیو ہوگا، کون سا پورشن رف ہوگا، ٹھیک ہے، کون سا پورشن ابھرا ہوا ہوگا، اس میں اس قسم کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوگی، جسٹ اس میں کلر کی انفارمیشن ہوگی۔ تو آپ کے پاس آپ ان تینوں کو سیم پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیفیوز میپ کے بعد آپ کے پاس آتا ہے میٹیلک میپ۔ میٹیلک میپ بھی گرے اسکیل ایک امیج ٹیکسچر ہوتا ہے، جس میں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو بلیک پوائنٹ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ یہ سرفیس میٹل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ جو وائٹ پوائنٹ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ یہ والی پورشن، یہ والا حصہ 100% میٹیلک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میٹل والی کریکٹر جو ہے وہ شو کرے گا۔ تو یہ گرے اسکیل امیج ہوتی ہے میٹیلک میپ، جو کہ وائٹ اینڈ بلیک ویلیوز کی بنا کے اوپر بتاتا ہے کہ یہ پورشن میٹیلک ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ میٹیلک میپ کے بعد آتا ہے رفنس، یا آپ اس کو سموتھنس کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ رفنس میپ بھی گرے اسکیل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ویلیوز موجود ہوں گی اور اس کے درمیان بھی ویلیوز موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو وائٹ پوائنٹ ہوگا اٹ مینس یہ سرفیس جو ہے وہ رف ہوگی، اور جو بلیک پوائنٹ ہوں گے اٹ مینس کہ یہ سرفیس جو ہے وہ رف نہیں ہوگی، ایگزیکٹلی وہ جگہ اسموتھ ہوگی یا پھر وہ جگہ اسموتھ نہیں ہوگی۔ تو اس میں آپ ڈفرینٹ قسم کی، ضروری نہیں ہے کہ ایسی امیج جو کہ آپ کے بیس کلر سے بنی ہوئی ہو، آپ کوئی بھی سرفیس امپرفیکشنز لے سکتے ہیں، اسکریچز، اسمجز وغیرہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یعنی کہ جب آپ ریئلسٹک رینڈرنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سرفیس امپرفیکشن کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب سرفیس امپرفیکشنز کیا ہوتی ہیں اس کے لیے بھی فیوچر میں ایک ویڈیو آئے گی، تو اسی لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کیے رکھنا ہے، تاکہ جب وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً سے اسے دیکھ سکیں۔ رفنس میپ کے بعد بات کرتے ہیں اسپیکولر میپ کی۔ اسپیکولیرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آبجیکٹ لائٹ کو کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ جو کہ میٹل ہے یا نان میٹل ہے، دونوں ہی ریفلیکٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اس کا کون سا پورشن ریفلیکٹیو ہے لائٹ کو اور کون سا پورشن ریفلیکٹیو نہیں ہے، اور کتنا ریفلیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ ظاہر سی بات ہے گرے اسکیل امیج کو یوز کریں گے، اس ٹیکسچرز کو یوز کریں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیفیوز کلر سے ہی بنی ہو، آپ کسی قسم کی سرفیس امپرفیکشنز کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ تو جو پورشن وائٹ ہوگا وہ 100% ریفلیکٹیو ہوگا، جبکہ جو بلیک پوائنٹ ہوگا وہ 100% ریفلیکٹیو نہیں ہوگا۔ جو مڈ کی ویلیوز ہوں گی وہ درمیان میں ڈیفیوز کلر جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیفیوز لائٹ کو ریپرزینٹ کریں گی۔ تو آپ میٹل کی انٹینسٹی یا جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی اسپیکولیرٹی کے لیے اسپیکولر میپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گلوسینس میپ کی۔ اب گلوسینس جو ہے وہ بھی ایک گرے اسکیل امیج ٹیکسچر ہوتا ہے، لیکن یہ 100% اپوزٹ ہے رفنس کے، یعنی کہ اس میں جو وائٹ پوائنٹ ہوں گے وہ گلوسی ہوں گے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سرفیس جو ہے وہ گلوسی ہے۔ جو بلیک پوائنٹ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ سرفیس 100% گلوسی نہیں ہے، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے رفنس کا۔ وہاں پہ جو وائٹ پوائنٹ تھی وہ رف تھی، اب گلوسی میں وائٹ پوائنٹ جو ہے وہ اسموتھ ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس ٹیکسچر کو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں وائٹ پوائنٹ اسی کو ریپرزینٹ کرے گا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوسینس سمپل سا مطلب ہے کہ جو وائٹ ویلیوز ہوں گی وہ 100% گلوسی ہوں گی، ریفلیکٹ کریں گی لائٹ کو۔ اس کے بعد آتا ہے نارمل میپ، جو کہ میرا بھی فیوریٹ ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گرے اسکیل نہیں ہوتا بلکہ RGB کلر بیس ایک امیج ٹیکسچر ہوتا ہے، اور یہی کلر ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ سرفیس کتنی زیادہ ابھری ہوئی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو آپ کا ماڈل ہے اس کی جیومیٹری کو چینج نہیں کرتے، اس میں کسی قسم کی ڈسپلیسمنٹ کریٹ نہیں کرتے، بس ایک فیک ایلیوژن دیتے ہیں کہ یہ سرفیس جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، حالانکہ وہ
ہوتی نہیں ہے۔ نارمل میپ کو ایک سرفیس کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ایڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو جو ریڈ کلر ہوگا وہ بتائے گا کہ ایکس ایکسس کو بتائے گا، جو گرین کلر ہوگا وہ وائی ایکسس کو ڈیفائن کرے گا، اور جو بلیو ہوگا وہ زیڈ ایکسس کو ڈیفائن کرے گا۔ تو جس کلر کی جتنی انٹینسٹی ہوگی اس میں وہ ڈائمینشن جو ہے وہ انکریز کر جائے گی کہ لائٹ اس پورشن کو اس حساب سے ریفلیکٹ کرے گی۔ تو یہ ایک قسم کا فیک ایلیوژن دے گا کہ وہ سروس ابھری ہوئی ہے، حالانکہ وہ اس قسم کی نہیں ہوگی۔ جسٹ آن دا بیسس آف کلرز آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کا رینڈر انجن ڈیفائن کرے گا کہ یہ کس طریقے سے لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا اور وہ جگہ کتنی ابھری ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ نارمل میپ کے بعد ہے ایمبیڈ ایکلوژن میپ، جس کو آپ AO میپ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیکسچر کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ ایمبیڈ ایکلوژن کہتے ہیں جب دو آبجیکٹ ایک دوسرے کے قریب جڑتے ہیں تو ان کے درمیان جو کانٹیکٹ پوائنٹ بنتا ہے وہاں پہ شیڈوز بنتے ہیں، ان کو ایمبیڈ ایکلوژن کہتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا ماڈل ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہو اور اپنے شیڈوز بھی کریٹ کر رہا ہو، لیکن وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹس ہو جہاں پہ شیڈوز نہ بن رہے ہوں، جس طرح ریئل لائف میں بنتے ہیں۔ اس کے لیے گرے اسکیل امیج یوز کی جاتی ہے، اسی ٹیکسچرس کی، اسی ماڈل کی، اور آپ کہہ سکتے ہو اسی بیس کلر کی، جو کہ بتاتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر بھی شیڈوز بننے چاہیے، جو کہ لائٹ کے ذریعے نہیں بن رہے ہوتے بلکہ اس میپ کے ذریعے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ایکسٹرا ڈیٹیل دیتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ کے شیڈوز ہونے چاہیے تھے۔ تو اس کے لیے آپ ایمبیڈ ایکلوژن میپ جو ہے یوز کرتے ہیں، جو کہ گرے اسکیل امیج ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بمپ میپ کی۔ بمپ میپ جو ہے وہ بھی نارمل میپ کی طرح ہوتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ نارمل میپ جو ہے وہ RGB کلر بیس ہوتا ہے، لیکن بمپ میپ جو ہے وہ گرے اسکیل ویلیوز کو یوز کرتا ہے۔ تو اس گرے اسکیل کے اندر جو وائٹ ویلیوز ہوں گی، اٹ مینس کہ وہ سرفیس ابھری ہوئی معلوم ہوگی آپ کو، جبکہ جو بلیک پوائنٹ ہوں گے وہ ڈاؤن ورڈ یا بیک ورڈ جاتے ہوئے آپ کو معلوم ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک فیک یا ایک ایلیوژن ہوتی ہے۔ آپ کی وہ جو جیومیٹری ہے، وہ آپ کا جو ماڈل ہے، اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے جو پولیگونز ہیں ماڈل کی وہ چینج ہو رہی ہیں، نہیں، جسٹ آپ کا رینڈر انجن جو ہے وہ ایک فیک ایلیوژن کریٹ کر رہا ہے آپ کو یہ دکھانے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، وہ 3 ڈائمینشنلی ایک جگہ کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو آگے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بمپ میپ اور نارمل میپ دونوں سیم طریقے سے ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں۔ نارمل اور بمپ میپ میں صرف یہی فرق ہے کہ نارمل RGB بیسڈ ہے، جبکہ بمپ میپ جو ہے گرے اسکیل ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نارمل میپ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے ایز کمپیئر ٹو بمپ میپ۔ اور سب کے لاسٹ میں جو ہے وہ آتا ہے ڈسپلیسمنٹ میپ، یا جیسے ہائٹ میپ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی گرے اسکیل امیج ہوتی ہے، لیکن اس کا باقیوں سے فرق یہ ہے کہ یہ آپ کی جیومیٹری جو ہے وہ جو 3D ماڈل ہے اس کی سرفیس کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ نارمل میپ اور جو بمپ میپ تھے وہ کسی قسم کی جیومیٹری کے اندر تبدیلی نہیں لا رہے تھے، بس وہ ایک ایلیوژن کریٹ کر رہے تھے، جبکہ ڈسپلیسمنٹ میپ جو ہے وہ بلیک ٹو وائٹ کلر، جتنے بھی آپ کے بیچ میں یہ سارے کمبینیشن ملتے ہیں ان کی انٹینسٹی کے بیس کے اوپر آپ کی جیومیٹری کو چینج کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو رینڈر کرنے کے تو یہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لے گا۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے وہ ٹیکسچر جو کہ آپ کے کیمرے کے قریب ہیں، جو کہ صحیح طریقے سے نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ بے شک ڈسپلیسمنٹ میپ کو یوز کریں، لیکن جو دور ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ڈرون شاٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آؤٹ آف فوکس ہیں، تو اس کے لیے آپ نارمل یا بمپ میپ یوز کریں گے تو کسی قسم کا کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کی رینڈرنگ جو ہے تھوڑی فاسٹ ہوگی، لیکن آپ اگر ہر ٹیکسچرس کے لیے ڈسپلیسمنٹ یوز کریں گے تب آپ کا رینڈرنگ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گا، کیونکہ اب آپ اپنی اس جیومیٹری کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چینج کر رہے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ میپ اور بمپ میپ یا نارمل میپ، ان تینوں کو 3D اپ اینڈ ڈاؤن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن کس کو کہاں پہ یوز کرنا ہے، یہ ہے جو بمپ اور نارمل میپ ہے ان کو چھوٹے لیول کی ڈیٹیل ایڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جبکہ ڈسپلیسمنٹ میپ کو لارجر ڈیٹیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق آ گیا ان کے بیچ۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 10 ڈفرینٹ قسم کے شیڈز رکھے ہیں جو کہ موجود
موجود ہوتے ہیں ایک PBR ٹیکسچر کے اندر، اور یہ آپ کی مدد کرتے ہیں ایک ریئلسٹک لک جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگلے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے ٹیکسچر کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ریئلسٹک رزلٹ پروڈیوس کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کائنڈلی نیچے کمنٹ میں بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون جو ہے ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔